कंपनीज आपके लिए निशाने इबरत बनी हुई हैं। मैं हैरान इस बात पर हूं कि आपकी कानून साजियां किसके लिए? मोटरसाइकिल सवार के लिए। आपकी कानून साजियां किसके लिए? छाबड़ी वाले के लिए, छोटे दुकानदार के लिए। एक छोटी दुकान पर सर फूड डिपार्टमेंट जाता है, लेबर डिपार्टमेंट आ जाता है, लेबर डिपार्टमेंट जाता है, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट आ जाता है, एनवायरमेंट वाले जाते हैं, पुलिस आ जाती है, पुलिस जाती है, पीर आ जाती है। उन लोगों की दुआएं लेकर आप लोगों ने मरना नहीं है? आपको मौत याद नहीं आती? सर कैसे मुमकिन है मैं 5 करोड़ की गाड़ी में बैठकर एक रेडी वाले के बच्चे का हक, उसका खून पी जाऊं और मुझे कोई ना पूछे? पंजाब असम्बली में तारीख रकम ऐसा मंजर जो मरियम नवाज कभी ना भूल पाएंगी। इमरान खान के बब्बर शेर नदीम कुरैशी ने आज ऐसी तकरीर कर डाली कि असम्बली का माहौल ही बदल गया। पीटीआई के खिलाड़ियों ने आज पंजाब असम्बली में ऐसी नारेबाजी की जो आज तक नहीं सुनी गई। एहतजाज इतना शदीद हुआ कि स्पीकर ने अपनी कुर्सी छोड़कर चैम्बर में चले गए। चोर चोर और फॉर्म 47 के नारे गूंजते रहे मगर नदीम कुरैशी ने किसी की एक ना सुनी। स्पीकर पंजाब असम्बली की धमकी ने भी काम ना किया। आइए नाजरीन, पहले ये जबरदस्त और सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत और प्यार का हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। कानून साजी है जी, फुटपाथ पर कोई शख्स रेडी नहीं लगाएगा। 25 करोड़ की आबादी का मुल्क, आपने यहाँ मिल्स लगवाई है, आपने तो यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद करवा दी। कोई इंडस्ट्री जरा सी फ्लरिश होती है, आपकी बुरी नजर उसके ऊपर पड़ती है, आप उसे तबाह कर देते हैं। आजकल सोलर कंपनीज आपके लिए निशाने इबरत बनी हुई है। मैं हैरान इस बात पर हूं कि आपकी कानून साजियां किसके लिए? मोटरसाइकिल सवार के लिए। आपकी कानून साजियां किसके लिए? छाबड़ी वाले के लिए, छोटे दुकानदार के लिए। एक छोटी दुकान पर सर फूड डिपार्टमेंट जाता है, लेबर डिपार्टमेंट आ जाता है, लेबर डिपार्टमेंट जाता है, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट आ जाता है, एनवायरमेंट वाले जाते हैं, पुलिस आ जाती है, पुलिस जाती है, पीर आ जाती है। उन लोगों की दुआएं लेकर आप लोगों ने मरना नहीं है? आपको मौत याद नहीं आती? सर कैसे मुमकिन है मैं 5 करोड़ की गाड़ी में बैठकर एक रेडी वाले के बच्चे का हक, उसका खून पी जाऊं और मुझे कोई ना पूछे? सर वहां पूरे यूके के सिस्टम में 85 व्हीकल्स हैं, आप वेरीफाई कर ले। और सर पाकिस्तान के सर्विस पूल में जो मैंने पढ़ा 85,000 गाड़ियां मौजूद हैं जो फ्री पेट्रोल में चल रही है। उसके बावजूद ये लिख रहे हैं 2 करोड़ की गाड़ी फलां मिनिस्टर के लिए, 4 करोड़ की गाड़ी फलां सीएम के लिए। 5 दरियाओं की सरजमीन। सर आप भी ज़राअत से मुंसलिक है जनाब स्पीकर, मैं भी ज़राअत से मुंसलिक हूं। मैं खुद छोटा सा काश्तकार हूं। ईमान की गहराइयों के साथ जब इस ऐवान में हम आ जाते हैं तो दानिस्ता जो शख्स झूठ बोलेगा वो खुद अल्लाह के अजाब को दावत देगा। आज पाकिस्तान की ज़राअत जहां पहुंची हुई है मुझे उसे बताने की जरूरत नहीं है। 40-45 साल से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं इस बात को कि पाकिस्तान
جو پنجاب کی 80% پروڈکشن کی وجہ سے اپنی غذائی ضروریات پوری کرتا ہے، اس کا کاشت اور اس کی کاشتکار تباہ ہو رہی ہے. انہوں نے سر اربوں روپے گاڑیاں لینے کے لیے، سر یہ کیونکہ وہ 100 سال آپ کے اور ہمارے پرکھوں نے سر ان سے آزادی کے لیے جنگ لڑی. آج سارے وہیں جانا چاہتے ہیں ان کی غلامی میں دوبارہ اگر ویزے اوپن کر دیں. سر وہاں پورے یو کے سسٹم میں 85 وہیکلز ہیں، آپ ویریفائی کر لیں. اور سر پاکستان کے سروس پول میں جب میں نے پڑھا 85,000 گاڑیاں موجود ہیں جو فری پیٹرول میں چل رہی ہے. اس کے باوجود یہ لکھ رہے ہیں 2 کروڑ کی گاڑی فلاں منسٹر کے لیے، 4 کروڑ کی گاڑی فلاں سی ایم کے لیے. سر ان کے شوق دیکھیں. جس ملک میں آج میں صبح سے 55 آپ سیکٹری ہیلتھ ساؤتھ پنجاب کو ابھی فون ملائیں سر. میں صبح 9 بجے سے ایک مریض کے وینٹیلیٹر کے لیے اس کی منتیں کر رہا ہوں. رانا آفتاب صاحب گواہ ہیں. سر جس صوبے میں ایک حساس مریض کو داخل کرنے کے لیے وینٹیلیٹر موجود نہ ہو، ملتان شہر کا نیشنل میڈیکل ہاسپٹل سر 16 وینٹیلیٹر ہے. وہاں آپ کس دل سے، کس حوصلے سے آپ یہ لکھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کا بجٹ اتنے ارب سے اتنے ارب کر دیا جائے، گورنر ہاؤس کا بجٹ اتنے ارب سے اتنے ارب کر دیا جائے، فلاں وزراء کی کے پیکیجز اتنے سے اتنے کر دیے جائے. جناب اسپیکر، میں یہ سمجھتا ہوں تمام میرے وزراء موجود ہیں اور بالخصوص آپ کی ذات کو سامنے رکھ کر ایک ٹیسٹ کیس لے لیں. آپ کی ساری حکومت کا آئینہ اگر اس ٹیسٹ کیس میں سمجھ نہیں آئے گا، سردار محمد علی نے بھی کہا، حافظ فرد نے بھی کہا، میں آپ سے کمٹمنٹ کر رہا ہوں، میں نے اگر اس ایوان سے استعفیٰ نہ دیا میں قریشی نہیں ہوں گا. آپ مجھے اس بات پر شرط میں لگانے پر تیار ہوں. آپ صرف گندم کی سر فیڈ پچھلے سال گورنمنٹ نے پالیسی بنائی کہ اوپن پالیسی ہوگی. سر اوپن پالیسی ہوئی، گندم کا ریٹ ڈاؤن ہو گیا، زمیندار نے منتیں کر کر کے وہ اپنی گندم بیچی اونے پونے. لاسٹ ایئر اچانک پالیسی آئی کہ گندم کی خریداری ہوگی 3,000 روپے میں. سر آج جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، لیا کی فلور مل ایسوسی ایشن ہڑتال پر ہے اور پوری پنجاب کی فلور ملز ایسوسی ایشن ہڑتال کی طرف جا رہی ہیں. سر پچھلے سپٹمبر سے آج جون تک کا ڈیٹا لے لیں، کتنی گندم لوگوں سے اٹھائی گئی. سر ایک پورا میکانزم بنایا گیا پنجاب میں. آپ نے وہاں یہ دیکھا کہ کرام، آپ لوگوں سے میرا ایک سوال ہے کہ جو ندیم قریشی نے پنجاب حکومت پر اور مریم نواز پر تنقید کی ہے اور کرپشن کے الزامات لگائے ہیں، کیا یہ واقعی حقیقت ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ سیشن میں آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے. شکریہ. گندم اٹھائی گئی زمیندار سے جو اس نے رکھی ہوئی تھی، سیڈ کے لیے رکھی ہوئی تھی، اپنی ضروریات کے لیے رکھی ہوئی تھی. سر اوپن مارکیٹ چلی گئی 4,000 روپے پہ، اس کو سر 4,000 روپے پہ بیچا گیا. جناب اسپیکر، مثال کے طور پہ اگر میری 5,000 بیگز میرے موجود تھے، وہ اٹھائے گئے، وہ کسی فلور مل کو دیے گئے، وہاں سے مجھے ادائیگی 5,000 بیگز کی ہوئی جناب اسپیکر، اور وہاں سے جو پیمنٹس لی گئی وہ 4,000 روپے من کے حساب سے لی گئی. اور اب اس سال آپ نے سر سرکاری ریٹ رکھ دیا 3,500 روپے. آپ نے 11 ایگریگیٹرز کو پابند کر دیا کہ 11 ایگریگیٹرز کے علاوہ کوئی شخص گندم نہیں خرید سکتا. جناب اسپیکر، آج جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، گندم کا ریٹ اس وقت 4,500 روپے ہے. آپ ذرا تحقیق تو کریں. آپ سارے وزراء یا تو وہی آپ بہت ہی بھولے لوگ ہیں، آپ سب بالکل معصوم لوگ ہیں، یا پھر میرا لیڈر عمران خان جو آپ کے بارے میں کہتا ہے بڑے مکار اور چلاک لوگ. پر 4,500 روپے اوپن مارکیٹ ہے. گندم ہر روز اٹھائی جا رہی ہے. سر پرمٹ کی پابندی ہے. میں پرمٹ کے لیے اپلائی کرتا ہوں کہ جی میں نے گندم مظفر گڑھ سے اٹھانی ہے، مجھ سے پہلے اس جگہ پر فوڈ ڈپارٹمنٹ پہنچ جاتا ہے. سر وہ فوڈ ڈپارٹمنٹ جس کو آپ نے ختم کر دیا تھا. ایگریگیٹرز میں ایک نام ہے گرین انیشیٹر پاکستان کا. آپ اس نام سے اندازہ کر لیں کہ کتنے بڑے بڑے لوگ یہ گندم خریدنا چاہتے تھے. اور خریداری کی وجہ کیا سر؟ فوڈ سیکیورٹی. لیکن سر نہ میرے حساب سے حکومت کو پتہ چل رہا اور نہ کاشتکار کو. یہ سارا فوڈ ڈپارٹمنٹ جتنی بڑی کرپشن اس گندم میں کر رہا ہے، اس کی مثال تاریخ میں کبھی نہیں ملتی. سر 3,500 روپے من گندم اٹھائی جاتی ہے اور 4,500 روپے بیچی جاتی ہے. کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے جس سے گندم ضبط کی گئی، اس کو کوئی کاغذ نہیں دیا جا رہا. اس کو کچی پینسل سے لکھ کے دیا جاتا ہے آپ کی 4,000 بیگ ہم اٹھا رہے ہیں.
اور سر سیل کرنے کے بعد اس کو پیمنٹ جس مل سے دلوائی جاتی ہے، آپ صرف ان مل کا ڈیٹا، آپ ان کاشتکاروں کا ڈیٹا جو ستمبر سے لے تک آج تک جن سے گندم ضبط کی گئی اور سیل کی گئی، آپ نکالیں گے سر، آپ حیران رہ جائیں گے۔ جب شاہ کے ایک اشارے پر اپنوں میں نیازیں بڑھتی ہوں، جب شاہ کے ایک اشارے پر اپنوں میں نیازیں بڑھتی ہوں، جب آنکھیں غربت ماروں کی حسرت کے نظارے کرتی ہوں، جب آنکھیں غربت ماروں کی حسرت کے نظارے کرتی ہوں، جب حق کی باتیں کہنے پر انسان کی زبانیں کٹتی ہوں، اس حال میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو۔ جب اہل خرد کی باتوں پر کچھ جاہل شور مچاتے ہوں، جب اہل خرد کی باتوں پر کچھ جاہل شور مچاتے ہوں، جب بلبل ہو تصویر چمن اور کوے گیت سناتے ہوں، اس حال میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو۔ جناب چیئرمین، میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں پنجاب کو فوری طور پہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ایگریکلچر ایمرجنسی کی ضرورت ہے۔ آج آپ جائیں وزیر زراعت صاحب سے پوچھیں، آپ منسٹر فوڈ سے پوچھیں، وہ اتنے آسمان اور زمین کے کلابے ملائیں گے، کسی کے علم میں نہیں ہے۔ ساؤتھ پنجاب جو پنجاب کی پروڈکشن کا 40% دیتا ہے سر، 2 ماہ سے وہاں زمین خالی پڑی ہوئی ہے۔ آپ نے قانون سازیاں جو کی، یہ قانون سازی ہے جی، فٹ پاتھ پر کوئی شخص ریڈ نہیں لگائے گا۔ 25 کروڑ کی آبادی کا ملک، آپ نے یہاں ملز لگوائی ہے، آپ نے تو یہاں ٹیکسٹائل انڈسٹری بند کروا دی۔ کوئی انڈسٹری ذرا سی فلرش ہوتی ہے، آپ کی بری نظر اس کے اوپر پڑتی ہے، آپ اسے تباہ کر دیتے ہیں۔ آج کل سولر کمپنیز آپ کے لیے نشان عبرت بنی ہوئی ہیں۔ میں حیران اس بات پر ہوں کہ آپ کی قانون سازیاں کس کے لیے؟ موٹر سائیکل سوار کے لیے۔ آپ کی قانون سازیاں کس کے لیے؟ چھابڑی والے کے لیے، چھوٹے دکاندار کے لیے۔ ایک چھوٹی دکان پر آپ سب اراکین اسمبلی ہے، تفتیش کریں اپنے اپنے حلقوں میں۔ سر فوڈ ڈپارٹمنٹ جاتا ہے، لیبر ڈپارٹمنٹ آ جاتا ہے، لیبر ڈپارٹمنٹ جاتا ہے، انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ آ جاتا ہے، انوائرمنٹ والے جاتے ہیں، پولیس آ جاتی ہے، پولیس جاتی ہے، پیر آ جاتی ہے۔ ان لوگوں کی بددعائیں لے کر آپ لوگوں نے مرنا نہیں ہے؟ آپ کو موت یاد نہیں آتی؟ کبھی کبھی مجھے شک ہوتا ہے رانا صاحب، کبھی کبھی مجھے شک ہوتا ہے، ہم ایتھیسٹ کے، ہم لا دین لوگوں کے ساتھ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا دل چڑیا سے بھی نرم ہوتا ہے، مومن کا دل چڑیا سے بھی نرم ہوتا ہے۔ سر کیسے ممکن ہے میں 5 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھ کر ایک ریڑی والے کے بچے کا حق، اس کا خون پی جاؤں اور مجھے کوئی نہ پوچھے؟ لٹ جاتا ہے جیسے کسی میت کا اثاثہ، لٹ جاتا ہے جیسے کسی میت کا اثاثہ۔ مردوں ہوں اگر قوم میں تو لٹتے ہیں وسائل، اور آج آپ نے ثابت کیا، ہم بھی ثابت کر رہے ہیں کہ ہم ایک مردہ قوم ہے۔ ہمارے سامنے آپ نے کیا پنجاب میں 2.5 سال میں؟ باتوں کے علاوہ کیا کیا؟ ساؤتھ پنجاب میں تقریر کی 1 گھنٹے، میری بہن نہیں آ، میں ساؤتھ پنجاب سے ہوں۔ ظہیر اقبال صاحب میرے ڈپٹی اسپیکر ساؤتھ پنجاب سے، مجھے ایک ہاسپٹل بتا دیں سر جو 2.5 سال میں ساؤتھ پنجاب میں بنا ہو۔ مجھے ایک یونیورسٹی بتا دیں، مجھے ایک ایجوکیشنل سینٹر بتا دیں، مجھے کوئی ٹراما سینٹر بتا دیں۔ آتے فلم سٹی کو اربوں روپیہ، بھئی آپ کے ہوتے ہوئے کسی کو اداکاری کی ضرورت ہے؟ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی فلم انڈسٹری چل سکے؟ سر یہ اس ہاؤس سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اور سر میں لفاظی نہیں کر رہا، آپ کی دوستی سردار محمد علی خان صاحب سے ہوگی، میں آپ کا احترام کرتا ہوں دل سے۔ میں نے بہرحال آپ سے سیکھا ہے، کوئی خوشامد نہیں ہے، میں نے آپ سے سیکھا ہے اللہ جس شخص کو جو صلاحیت دیتا ہے اس کی صلاحیت کا اعتراف کرنا چاہیے۔ آج عمران خان سب سے اونچا بلند ہے تو وہ عمران خان ہے، اس لیے اللہ نے آپ کو بھی عزت دی ہے۔ جناب اسپیکر، میں اوپن آڈٹ کا مطالبہ کرتا ہوں گندم کی خریداری کا۔ پچھلے 7 ماہ سے جو گندم کے کاشتکار، یہ گندم یہ سیکٹری فوڈ نے بجائی کی تھی، یہ گندم کے کرام، آپ نے عمران خان کے شیر ببر شیر یعنی کہ ندیم قریشی کی گفتگو سنی، کافی جذباتی تقریر کی۔ انہوں نے مریم نواز کی حکومت پر جو ہے نا تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ پٹرول پر جو انہوں نے ٹیکس لگایا ہے، انہوں نے جو ستھرا پاکستان کے اوپر ٹیکس لگایا ہے، انہوں نے غریب عوام کا جینا محال کر دیا ہے۔ پنجاب حکومت جو ہے یہ فیل ہو چکی ہے، عمران خان کے دور میں ایسا ٹیکس کبھی نہیں لگا تھا۔ انہوں نے تو گوبر پر بھی ٹیکس لگا کر پاکستانیوں کا جینا محال کر دیا ہے۔ مریم نواز کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں بیٹھی تھی اور وہ یہ تقریر سن رہی تھی، مگر وہ بھی کافی پریشان تھی، اور اتنا شدید احتجاج ہوا کہ جو پنجاب کے اسپیکر ہیں وہ احمد ملک صاحب، وہ بھی اٹھ کر چلے گئے
اور یہ افسوسناک ہے، یہ پاکستان کی سیاست میں اس طرح کی تلخ تاریخ نہیں ہونی چاہیے، چاہے کسی کی بھی حکومت ہو یا کوئی بھی اپوزیشن میں ہو، احتجاج کرنا چاہیے مگر اخلاق کے دائرے میں رہ کر کرنا چاہیے۔ اور حکومت جو ظلم اور جبر کر رہی ہے، حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کے کام نہ کرے جس کی وجہ سے عوام کے دلوں میں ان کے لیے اور نفرت بڑھے۔ یہ تو بچے کو پتہ ہے کہ یہ حکومت دھاندلی کے ذریعے بنائی گئی، اور پنجاب اور وفاق میں وہ حکومتیں بنائی گئیں جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ مانگے تانگے کی سیٹوں پر بنی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ حکومت بنائی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جب چاہے گی وہ اس حکومت کو گرا دے گی۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ فیصل واڈا صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ اب یہ حکومت جو ہے نہیں زیادہ دیر چل سکے گی اور یہ حکومت اب خطرے میں ہے۔ کیا سوال تو یہ ہے کہ کیا عمران خان جو ہے ان کے ساتھ کوئی ڈیل ہو چکی ہے یا عمران خان رہا ہونے جا رہے ہیں؟ اصل میں معاملات کیا ہیں یہ تو آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا، مگر یہ ضرور ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں حکومتیں گرنے میں بھی دیر نہیں لگتی اور حکومتیں بننے میں بھی دیر نہیں لگتی۔ آج ہر پاکستانی جو ہے 3.5 لاکھ کا مقروض ہے، اور یہ قرضے کے بوجھ تلے کس نے ہمیں دبایا ہے؟ یہ پاکستان کے سیاستدانوں نے۔ پاکستان کے سیاستدان پتلی گلی سے آتے ہیں اور ایسے قانون، ایسے آئین ترمیمیں پاس کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ خود ہی اپنے پیروں پر کہاڑی لگاتے ہیں۔ دعا ہے ناظرین کہ اللہ تعالیٰ ہر پاکستانی کو اپنی حفظ و امان رکھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ ملتے ہیں کہ نیو ویڈیو میں، تب تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔